युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद खालिक कायनात की अता से फ़कत उसकी दी हुई तौफीक से हम एक बार फिर खुलासा तफसीर कुरान में मौजूद हैं। क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक मरतबा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से इंतहाई मोहब्बत व खुलूस के साथ दुरूद व सलाम की नजरानी पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व रूहिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पिछली नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 260 पर गुफ्तगू हुई और उस हवाले से कुछ तफसीरी पहलू बयान किए गए कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के से पहले हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और इस ज़िक्र के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। तो इन तमाम ज़िक्रों के बाद, इन तमाम तज़किरों के बाद इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का ज़िक्र किया पर गुफ्तगू हुई कि इन तमाम ज़िक्रों के बाद इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में देने का ज़िक्र आया। तो इसमें क्या राज पोशीदा है, इस पर हम गुफ्तगू कर चुके। इसके बाद इस रुकू में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करने का ज़िक्र बिल्कुल मुसलसल आ रहा है। चुनांचे वो आयत जो हम पिछली नशिस्त में तिलावत कर चुके, आयत नंबर 261 है, 262 है, उसके बाद तवातुर से इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का ही ज़िक्र है। चुनांचे इरशाद होता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उस खर्च के बाद एहसान नहीं जताते और तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, उनके लिए उनके रब के पास अजर ये है, वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन्हें कोई खौफ नहीं होगा और वो गमगीन नहीं होंगे। क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अच्छी और नेकी की बात और सदका देना, उस नेकी की बात और मग़फ़िरत यानी माफ़ कर देना उस सदका से बेहतर है जिस सदका के बाद तकलीफ़ पहुँचाई जाए। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह गनी है, हलीम है। बाकी और भी आयत इसमें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ही बयान में है। पहले बयान हुआ था कि अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दाना है, उसने 7 टहनियाँ उगाई और हर एक टहनी में 100 बालियाँ हैं। तो एक अल्लाह की राह में दे तो उसका सवाब 700 गुना मिलता है। जैसे एक बीज से 700 बीज तैयार हो जाती हैं, वैसी एक अल्लाह की राह में दे तो उससे 700 गुना अजर मिलता है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दर्जा बंदी और ये तादाद आखिरी नहीं है। फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, यानी अल्लाह अगर चाहे तो मजीद और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, 1 से 700 गुना तो हमने बता दिया, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो इससे भी ज्यादा कर सकता है। इसका भी जिक्र हुआ। अब बताया गया यहाँ पर कि इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में देने के साथ साथ एक एहतियात ज़रूरी है। और वो एहतियात ये है कि जिसको भी अल्लाह की राह में दें, फिर उस देने के बाद उस शख्स पर एहसान ना जतलाएं। एहसान ना जतलाएं। एहसान जतलाना उसको नीचा दिखाना है और उसको तकलीफ देना है। अगर कोई शख्स एहसान जतलाता है सदका देने के बाद या कोई भी एहसान करने के बाद, किसी शख्स को अपने मोहसिन पर
جس پر اس نے احسان کیا ہے اس پر احسان جتلاتا ہے کسی بھی طرح سے، تو گویا اس کی نیکی ضائع ہو گئی، اس نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے اسے احسان جتلا دیا نا، اور جب احسان جتلا دیا تو اس کی ساری نیکی گئی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، وہ لوگ ان کا اجر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا اجر یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ تو احسان جتلانا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص پریشانی میں تھا، کسی تنگی میں تھا، آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں بیماری ہے، بچہ بیمار ہے، یا میں تنگی میں ہوں اور اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اللہ کے دیے میں سے کچھ میرے ساتھ احسان کرو، میرے ساتھ کوئی خیر خواہی کرو۔ آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کر دی، اللہ کے لیے کی ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کر دی، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد پھر اب آپ لوگوں کے سامنے اس کا احسان جتلاتے ہیں، یا اس کے سامنے کہتے ہیں کہ ابھی یہ بڑھ بڑھ کر بول رہا ہے، ایک وقت یہ تھا کہ یہ میرے پاس آیا تھا روتا ہوا، ایک وقت تھا کہ یہ کوڑی کو نہیں تھا، میں نے سفارش کی اور میری وجہ سے اسے اچھی نوکری مل گئی، اچھی جگہ پوزیشن بن گئی، یہ سب تو میری وجہ سے ہوا ہے۔ جب آپ نے اس طرح سے احسان جتلا دیا تو گویا آپ کی ساری نیکی ضائع ہو گئی۔ یہاں تو فقط صدقہ کے بعد احسان جتلانے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے صدقہ دے کر احسان جتلا دیا گویا اس کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ یہاں تو فقط صدقہ کے بارے میں ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے ہر کام کے بارے میں ہے۔ ہر نیکی کے بعد اگر آپ نے احسان جتا دیے تو وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ چنانچہ اسی بات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ زبردست جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ابو ذر غفاری، اور درویش صفت صحابی رسول ہیں، گمنامی کی زندگی گزارنے والے۔ صحابہ کرام میں بھی الگ، جیسے لوگوں میں الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض ہوتے ہیں جو لیڈر ٹائپ کے ہوتے ہیں، جن کے اندر کمانڈنگ پاور ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی کمانڈ کرتے ہیں۔ یہ کوالٹی اور یہ بات ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش پسند ہوتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جو جن میں کمانڈنگ پاور تھی، جنہوں نے ایک وقت گزارا اور لوگوں کی کمانڈ کی، جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے صحابہ کرام، یعنی جرنیل تھے آپ، امیر لشکر جس کو کہتے ہیں، جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت خالد ابن ولید ہیں، یہ امیر المجاہدین ہوئے ہیں۔ زندگی بھر انہوں نے اسی طرح سے گزاری ہے۔ پھر حضرت امام حسین ہیں، ان کے مزاج میں سیاست کا رنگ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، کمانڈنگ پاور تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، کمانڈنگ پاور تھی۔ عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو جن کے اندر کمانڈنگ پاور تھی، اور ویسے اور بھی ہیں لیکن یہ خاص خاص احباب ہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام وہ ہوئے جو بہت ہی تخلیہ پسند ہوئے، جو ان تمام معمولات سے دور رہنا پسند کرتے تھے، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہی رکھنا پسند کرتے تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ تنہائی پسند تھے۔ تو ایسے صحابہ کرام کو کہتے ہیں وہ درویش صفت صحابی تھے۔ تو ان میں حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں، حضرت ابو دردہ آتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو درویش صفت تھے، کم ملنا لوگوں سے، دور دور رہنا، بس اپنی عبادت ذکر و فکر میں اپنا وقت گزارنا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خاص طور پر احادیث الگ سے آتی ہیں، اس لیے کہ ان کی یہ خاص بات تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھا کرتے تھے کہ کب آپ تنہائی میں ہیں. کبھی بھی آپ تنہائی میں ہوتے نا، کبھی ان کو موقع ملتا تو رسول اللہ سے تنہائی میں گفتگو کرتے، آپ سے سوال کرتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ باتیں بتاتے جو اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ روایت کرتے تھے. اس طرح کی کئی احادیث موجود ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے. مزید اور بھی ان کی خوبیاں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آگے مزید اور بھی ان کی خوبیاں بیان کریں گے. احسان جتانے کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین طرح کے افراد ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی جن کی جانب نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان تین طرح کے افراد کو پاک کرے گا، گناہوں سے پاک کرے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے یہ تین طرح کے افراد محروم ہوں گے، انہیں اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور پھر اس طرح کی قرآن مجید کی آیت بھی ہے، فرمایا تین طرح کے افراد وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ، اللہ بات نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، اور اللہ نظر رحمت سے انہیں دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ قال ابو ذر، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بولے، خوابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تین طرح کے لوگ تو برباد ہو گئے اور یہ بالکل ہی خسارے میں چلے گئے. جب قیامت کے دن اللہ انہیں پاک نہ کرے، جب قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے، تو پھر کس طرح سے کامیاب ہو سکیں گے؟ تو یہ لوگ تو ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے اور انتہائی خسارے میں چلے گئے. من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم ان اعمال سے بچیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جنہیں قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے جن کی طرف نہیں دیکھے گا اور پاک نہیں کرے گا اور انہیں ستھرا نہیں کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر لٹکانے والا ہے. ازار سمجھتے ہیں، نیچے کا جو لباس ہوتا ہے اس کو ازار کہتے ہیں. چاہے تہبند ہو جائے، چاہے شلوار ہو جائے، چاہے پاجامہ ہو جائے، چاہے کوئی بھی کپڑا ہو جائے جو نیچے آپ پہنتے ہیں اسے ازار کہتے ہیں. تو فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جس کی جانب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، یہ وہ شخص ہے جو تکبر کے طور پر اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ کپڑوں کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. لہذا اپنے ٹخنوں کا خیال کریں. ہمارے ہاں یہ بالکل عام سی بات ہے کہ ہم تو اب تو بے ڈھنگے ہو گئے نا، نہ ہمیں بولنے کا ڈھنگ ہے، نہ چلنے پھرنے کا ڈھنگ ہے، اور صحیح معنوں میں نہ پہننے کا ڈھنگ ہے. تو آپ دیکھیں ٹخنے تو کیا ہیں، بسا اوقات تو نیچے کا کپڑا اس قدر زیادہ نیچے ہو جاتا ہے کہ زمین سے لگ رہا ہوتا ہے، اور زمین میں اگر کوئی غلاظت ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ جائے. تو اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے. تکبر کے طور پر اگر ایسا ہو تو یہ حرام ہے، اور اگر تکبر کے طور پر نہ ہو تب بھی یہ برا ہے اور مکروہ ہے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ وعید ہے. تکبر کے طور پر اس وجہ سے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والا اس وعید کا مستحق ہوگا. لیکن اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، بس یوں ہی غفلت سے اس کا ازار نیچے ہو گیا، تو اس میں حرام تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ بھی غلط عمل ہوگا. اس لیے کہ جس طرح یہ حدیث ہے، ایک دوسری حدیث بھی ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرا اظہار بھی کبھی کبھی نیچے چلا جاتا ہے، پیٹ تھوڑا بڑھ گیا تھا، تو فرمایا میرے پیٹ کی وجہ سے میرا تہبند نیچے چلا جاتا ہے، تو کیا میں بھی اس وعید میں آؤں گا؟ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا انکا لستا من سرع من الخیلا، اے ابو بکر تم اس وعید میں نہیں آؤ گے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ یہ عمل تکبر کے طور پر نہیں ہوتا ہے، تم یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ غفلت سے ہو جاتا ہے، یا بسا اوقات پیٹ بڑھ جائے تو باندھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے، باندھنے میں کچھ دقت ہو جاتی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ بہرحال نیچے کی طرف جو بھی ہے وہ غلط ہے، اگر تکبر کے طور پر ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر تکبر کے طور پر نہ ہو تو یہ بھی برا ہے۔ یہ برا اس وجہ سے ہے کہ ایک تو مکروہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چلتے ہوئے زمین میں کوئی گندگی لگی ہے تو وہ آپ کے کپڑے میں آئے گی، تو پھر جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے مزید اور دقت کا سامنا ہوگا، ایک۔ اور دوسرا فرمایا والمنان، اور دوسرا وہ شخص جس کی جانب اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور جسے اللہ پاک نہیں کرے گا، اور جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو عطا کر کے احسان جتلاتا ہے۔ المنان، منان کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانے والا۔ فرمایا یہ وہ شخص جو عطا کر کے احسان جتلاتا ہے، ایسے شخص سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور تیسرا فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور تیسرا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں فرمائے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، یہ وہ شخص ہے جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ بازار جائیں تو آپ معلوم کریں، جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے گئے تو وہ جھٹ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اتنی تو میری خرید بھی نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ 100 روپے میں دے دو، اس نے کہا نہیں 150 میں دیں گے۔ آپ نے کہا بھائی 100 روپے دے دو، تو اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم اتنی تو میری خرید بھی نہیں ہے۔ جب آپ اٹھنے لگے تو اس نے 100 روپے میں دے دیے۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا نقصان کر کے دے، اگر اس نے 100 روپے میں دیے ہیں تب بھی اس نے 10 5 تو بچائے ہیں نا۔ تو یہ تو اس نے جو قسم کھائی تو یہ قسم تو اس کا غلط ہوا نا، جھوٹی قسم ہوئی نا۔ اگر سچی قسم ہوتی تو وہ بندہ اٹھ بھی جاتا تب بھی وہ اسے اس رقم پہ نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو شخص جس راستے پر جائے اس راستے پر جانے سے پہلے شرعی رہنمائی ضرور لے لے۔ جو شخص جو کام کرنا چاہے اس کام سے پہلے شرعی رہنمائی ضرور لے لے۔ تو کیا خرید و فروخت کے لیے شرعی رہنمائی نہیں ہے؟ نماز روزے کے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے لین دین کے مسائل ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں آئیں تو عبادات کا باب اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، معاملات کا باب کتاب الاجارہ کا باب جتنا بڑا ہوتا ہے، کتاب البیوع جس قدر طویل ہے دوسری کتاب نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے نا۔ تو جیسے بندہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے نماز روزے کے احکام، طہارت کے احکام کا معلوم کرنا، جاننا سمجھنا فرض ہوتا ہے، اور اسی طرح جب وہ شادی شدہ ہو جائے تو بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل کا جاننا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے اس کی زندگی میں بدلاؤ آتا جائے اس بدلاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر وہ تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ پہلے تجارت کے معمولات جو شرعی معاملات ہیں اس سے رہنمائی لے لے، پھر وہ تجارت کرے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بازار میں تجارت کے معاملے میں بغیر عالم کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، جو بھی فروخت کرنے والا ہوتا تھا وہ تجارت کا عالم ہوتا تھا۔ آپ چکر لگاتے تھے بازار میں، اور جب کسی کو دیکھ لیتے کوئی نیا شخص ہے وہ اپنا ٹیا لگائے بیٹھا ہے، آپ اس سے پوچھتے کہ تم خرید و فروخت کے معمولات جانتے ہو، خرید و فروخت کے احکام جانتے ہو؟ اگر وہ کہتا ہاں جانتا ہوں تب تو ٹھیک ہے، آپ اس سے کچھ سوالات پوچھتے امتحاناً اور اسے اجازت دے دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے میں ایسے ہی آ گیا، تو آپ فرماتے اپنا یہ سامان اٹھاؤ،
پہلے شرعی رہنمائی لے لو، پہلے دین سیکھ لو، پھر یہاں بیچنے آ جانا. اتنی سختی ہے. اب بتائیں نا کہ اگر کوئی شخص دین سیکھنے کے بعد بازار میں بیٹھے گا تو اس کو انسانیت کا بھی تو احترام ہوگا نا، وہ کسائی تو نہیں بنے گا نا. آج کا ہر شخص جو دکان میں بیٹھا ہے، جو تجارت کر رہا ہے، اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دو کے چار کرنے ہیں. وہ انسانی احکامات اور احترام انسانیت کو کہاں جانتا ہے؟ وہ کسی کا مسئلہ ہو یا کسی کی شرعی رہنمائی کیا کر سکتا ہے؟ لہذا اسی وجہ سے یہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو آپ بازار میں جائیں تو ہر شخص قسمیں کھاتا ہوا نظر آئے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، المنفق سلعتہ بالحلف القاذب، جو شخص اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، قیامت کے دن جب وہ آئے گا اللہ نظر رحمت سے اسے دیکھے گا نہیں، اور نہ ہی اس سے بات فرمائے گا، اور نہ ہی اسے گناہوں سے پاک کرے گا. جب اللہ اسے گناہوں سے پاک نہ کرے تو کوئی ہوگا جو اسے گناہوں سے پاک کر دے؟ جب اللہ کی نظر رحمت اس کے لیے نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کی ہوگی. لہذا ڈر جائیے اور اللہ سے توبہ کیجیے. ان تین کاموں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کیجیے. وہ تین کام کیا؟ سب سے پہلا کام، اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر نہ رکھے، ورنہ یہ وعید ہے. اور دوسرا کام، کسی کو دینے کے بعد احسان نہ جتائے، اس لیے کہ جو احسان جتائے گا ایک تو دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا، دوسرا اس کا دیا ہوا بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا. اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ آپ نے دینے کے بعد احسان جتا دیا، وہ ضائع ہو گیا. اور تیسرا اس کے تیسری وعید اس کے لیے یہ ہوگی کہ قیامت کے دن سب پاک ہو جائیں گے، وہ پاک نہیں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیجئے. اس پر مزید اور بھی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. بہت ساری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے ہم نے رکھی ہیں. مزید اور چند موضوعات ہیں جو خاص ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.